الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون किबरियाई बड़ाई शहंशाही अब्दाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व सल्लम की
मुक़द्दस मुतहहर और बाबरकत ज़ात ग्रामी पर जिन्होंने अपनी उम्मत को इंतहाई ईमानदारी, दयानतदारी, सच्चाई और हकीकत पसंदी सिखाई है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबाए किराम के लिए, ताबईन इज़ाम के लिए, फुक़हाए किराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमाए किराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में सच्चाई और अमानतदारी, दयानतदारी के अलम बरदार रहे, इल्म वही को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, आज की इस मजलिस में हम एक ऐसी सिद्ध के बारे में, ऐसे काम के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो कमज़ोर ईमान अल्लाह के खौफ और उसका डर और उसकी हया के ना होने, खुद गर्जी, खुद पसंदी, गुर्बत और जुल्म की तरफ वो काम वो सिर्फ इंसान को लेकर चलती है। जिसका नाम हमारे यहाँ करप्शन रखा जाता है। जिसको हमारी ज़ुबान में करप्शन, बददियानती, धोखाधड़ी के नाम से याद किया जाता है और अरबी में इसको अल-गश के नाम से याद किया जाता है, जिसका माना है धोखाधड़ी करना, मिलावट करना, हलाल और हराम को बाहम मिक्सअप कर देना, हलाल में हराम को दाखिल कर देना, सही और गलत को इकट्ठा कर देना, उसको खलत गलत कर देना, हक और सच को छुपाना, खयानत और नाइंसाफियों से काम लेना, सलाहियतों का इस्तेमाल करने में मुकम्मल जिम्मेदारी अदा न करना, ये सारे मानी हैं करप्शन के, अल-गश, बददियानती के, कि जिसमें एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बददियानती और गलत कामों में शरीक हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये ऐसी बीमारी है जिसको एक घिनौना जुर्म, घटिया किरदार और कबीरा गुनाह कहा जा सकता है। तो आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि करप्शन, इसकी सूरतें क्या हैं, इसकी अक़साम क्या हैं, किस किस जगह पर यह करप्शन हो सकती है और उसके असरात क्या हैं, और आखिरी बात यह है कि उसको रोकने के तरीके क्या हैं। तो सबसे पहली बात कि इसकी शक्लें कौन कौन सी हैं, इसके तरीके कौन कौन से हैं जो राइज किए जा चुके हो सकते हैं और इसके तरीके मौजूद हैं। जैसा भी हमने कहा कि करप्शन का माने ही ये है कि हक और सच को छुपाना, खयानत और नाइंसाफी से काम लेना। तो पहली किस्म और पहली शक्ल भी यही है। एक इंसान वो लोगों से झूठ बोलता है, हक़ाइक़ को छुपाता है और उसको तोड़ मरोड़ कर बयान करता है, पेश करता है, आहद शिकनी करता है।
یعنی ذاتی اور وقتی مفادات کی خاطر وہ اپنے ذاتی کردار کو داؤ پر لگانے کے لیے فی الفور تیار ہو جاتا ہے۔ اس کا آسان اور عام معنی فہم یہی ہے کہ انسان، اس کا ذاتی کردار یہ ہے کہ اس کو انتہائی دیانتدار ہونا چاہیے، اس کو سچا اور سچا انسان ہونا چاہیے اور انتہائی امانت دار ہونا چاہیے۔ ایک اسلام اپنے ماننے والے سے یہی امید و توقع کرتا ہے، لیکن انسان اور مسلمان ایسا ہے کہ اپنی ذاتی اور وقتی مفاد کی خاطر، بہت تھوڑے کی خاطر، اپنے سارے کے سارے کردار کو، اپنی ساری کی ساری اسلامیات کو، دینیات کو اور اس میں پائی جانے والی صفات کو تھوڑے سے فائدے کے لیے پسے پش ڈال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے، پھر ہمیں احساس ہوگا کہ یہ بات اتنی معمولی نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، تمہیں بہت بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، جس کو ہمارے زبان میں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، آپ نے 3 دفعہ یہ فرمایا۔ قالوا بلی یا رسول اللہ کے نبی ضرور بتلائیے وہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں۔ پہلی بات آپ نے فرمائی الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تم نے ان کو بھی نہیں کہنا، انسان ان کی نافرمانی پہ تل جائے، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرا گناہ بتانے والے تھے کہ آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں وجلس وکان متکئا، آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سیدھے ہو کے بیٹھے، اور فرمایا الا وقول الزور وقول الزور وقول الزور وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، اپنے ذاتی فائدے کے لیے بددیانتی اور دھوکہ دہی سے ذرا برابر نہ رکنا۔ صحابی فرماتے ہیں آپ سمجھے لفظ بولی جا رہے تھے کہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ اتنی کثرت سے آپ نے یہ جملہ بولا کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، اپنے فائدے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا اور ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اور وقتی مفادات کی خاطر انسان جھوٹ بول دے اور حقائق کو مروڑ دے، توڑ دے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر، اس کو کبیرہ بڑے بڑے گناہوں میں شامل فرمایا، اور کیسی شدت سے بیان کیا ہم اس روایت سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب اور ہم اس کو ماننے والے ہیں، اس پہ اپنی جان تک دینے کا نعرہ لگانے والے ہیں، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اللہ کے بندو ذاتی مفادات اور وقتی مفادات کے خاطر جو کرپشن کا ایک افریط ازدہا معاشرے میں رواج پا چکا ہے، اس کو کبھی قبول نہ کرنا اور اس کے پاس کبھی نہ جانا، اس سے دور رہنا، اس لیے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھنا ہے، یہ کیسے ہے اور کیوں ہے۔ یہ 2 سوال ہیں، کیا ہے اور کیوں ہے۔ یہ دونوں سوالوں کا جواب تب دیا جا سکتا ہے جب انسان اس موذی مرض سے دور رہے گا۔ کیوں اور کیا اور کیوں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں
اسلام اس کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہی یہ ہے کہ انسان اس کی بنیادوں کو مان کر اس پہ خوبصورت عمارت تعمیر کرتا ہے. اور اسلام کی عمارت دو باتوں پہ قائم ہے بنیادی طور پر، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اگر انسان اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، عہد کو، جو اسلام کا عہد تھا، جو ہم سب اس عہد کو قبول کر کے مسلمان ہیں، اگر اس عہد کو توڑتے ہیں اور اس پر اسی ٹوٹے ہوئے عہد کے ساتھ اور بکھی ہوئی بنیادوں کے ساتھ عمارت کو تعمیر کرتے ہیں، تو وہی عمارت تعمیر ہوگی جو آج ہم کر چکے ہیں. اور وہی عمارت جو کرپشن کی بنیاد پہ ہے، ناقص مٹیریل کی بنیاد پہ ہے، بلکہ صرف خالی اور کھوکھلے دعووں کی بنیاد پہ ہے، اس عمارت کا کیا کہنا؟ آج ہم اسی عمارت میں رہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جیسا تو مسلمان بھی ہے نہیں. جتنی مضبوط ہماری عمارت ہے شاید کسی کی ہو، یہ از خود سمجھ لیا ہے. اور حقیقت یہ الذین ینقضون عہد اللہ، ہم سے بڑا اللہ کا عہد شکن شاید کی ہو. ہم نے اللہ کی عہد شکنی کی ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو عہد شکنی کر کے کمزور بنیادوں پر عمارت کھڑی کر کے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. اور عزیزان گرامی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس کو پختہ عہد کرنے کے بعد توڑا. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل. اللہ نے حکم دیا تھا حقوق العباد کی ادائیگی کرنی ہے. اپنے وہ تمام رشتہ دار، اپنے تعلق دار جو خونی رشتہ دار ہیں، یا وہ تمام تعلق دار جو واقعی جن سے تعلق نبھانے کے لیے آپ نے اپنے قدم کو، اپنے ہاتھ کو بڑھا دیا ہے، اس تعلق داری کا احترام کرنا ہے، اس حقوق العباد کو، اللہ کے بندوں کے حقوق کا حق رکھنا ہے. لیکن عزیزان گرامی، وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا بھی احترام نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ پتہ کون سے لوگ ہیں؟ اولئک هم الخاسرون، اولئک یہی وہ لوگ ہیں. اگر ہم لگانے کی ضرورت اگر صرف سادہ ترجمہ کیا جائے تو شاید نہ ہوتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم یہی ہیں، کوئی اور نہیں، یہی ہیں. بلا کون ہے وہ؟ الخاسرون، نقصان اٹھانے والے. ظاہری تھوڑا بہت فائدہ ملے گا، ظاہر بات ہے جب کرپشن کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی، انسان کچھ نہ کچھ تو اپنا بچاتا ہی، ظاہری طور پر، وقتی طور پر. لیکن رزلٹ کیا ہے؟ نقصان، گھاٹا، ہمیشہ کا دنیا میں بھی نقصان، دنیا میں بھی نقصان. جس کے فائدے کے لیے انسان کرتا، آخرت میں تو پتہ نہیں کیا بن گئے، تو اللہ کو پتہ ہے. دنیا میں بھی نقصان. تو عزیزان گرامی، پہلی صورت اور پہلی شکل اس کو یاد کر لیجیے. ایک مسلمان وہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، حقائق کو توڑتا ہے، مروڑتا ہے اور عہد شکنی کرتا ہے، بددیانتی سے کام لیتا ہے، یہ کرپشن کی ایک صورت ہے. دوسری صورت جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے الغش فی العمل، روزمرہ کے معاملات اور معمولات میں کرپشن کرنا. اس کی مثال ہم روزانہ کی بنیاد پر، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک مزدور مزدوری پہ نکلتا ہے، اس کو پتا ہے 9 سے 5 یا جو بھی اس کا وقت ہے مخصوص ہے، لیکن وہ ٹائم گزاری کرتا ہے، کام کی بجائے ٹائم گزاری کرتا ہے. ایک کاریگر کو ہم بلاتے ہیں کام کے لیے، وہ کام نہیں کرتا جس کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ مٹیریل استعمال نہیں کرتا جس کا اس کو پیسے دیے جاتے ہیں. اور مستری وہ دیگر روزمرہ کے معاملات اور معمولات کرنے والے لوگ، ان کو جس وقت کے پیسے دیے جاتے ہیں، جس مٹیریل کے پیسے دیے جاتے ہیں، الغش فی العمل، وہ اس روزمرہ کے معاملات میں کرپشن کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی ہوشیاری سے کام کر لیا. ہمارا جیسا ہوشیار بنا تو دنیا میں شاید ہی ہو، اور یہ ہوشیاری شاید ہم میں سے زیادہ کسی کو آتی نہ ہو. اور یہ وہ ہوشیاری ہے
جس کو ہوشیاری کا نام دیا گیا در حقیقت وہ تباہی ہے، حرام ہے. اور انسان اس تباہی میں کتنا دور تک جا چکا ہے، واللہ ہم اپنے اس معاملے میں، اس بات میں کتنی مثالیں روزانہ دیکھتے ہیں. روزمرہ کے معاملات اور معمولات میں کرپشن. اور عزیزان گرامی، کرپشن کی تیسری شکل اور تیسری صورت الغش، وہ دھوکہ دہی، کرپشن کرنا، اپنی رعایا کے بارے میں. اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو کسی بھی چیز کا ذمہ دار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راع، تو ہم مسلمانوں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. ایک شخص کم از کم اور نہیں تو اپنی ذات کا ذمہ دار ہے، اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے. وہ کہیں آفس میں ہے تو اپنے دیگر لوگوں کا ذمہ دار ہے، اپنی فیکٹری، اپنی دکان، اپنی کسی بھی جگہ پر ہے وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو ذمہ دار ہے. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کے بارے میں اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر تو وہ ذمہ داری انتہائی دیانتداری سے ادا کر دی گئی ہے اور انتہائی سچائی اور حقائق کی بنیادوں پر ادا کر دی گئی ہے تو پھر خوش ہو جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بہت خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے. اگر ایسا نہیں ہے، اگر تو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، ایون کہ ایک مسلمان اس کے گھر میں اس کے بچے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتا، ان کو سچائی اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق نہیں سکھاتا، اس کو رٹی رٹائی باتیں، اس کو روزمرہ کے معاملات اور معمولات میں وہ کچھ چیزیں جن سے انسان اپنا سٹیٹس اس کو بڑا اپ کر کے دکھا سکتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں سکھاتا. اگر سکھاتا ہے ایسا تو صرف اور صرف ظاہری طور پر جو مینر اس کو آنے چاہیے وہ سکھا کے اپنی ذمہ داری کو مکمل سمجھتا ہے. ہر وہ شخص اس میں شامل ہے جو کسی بھی چیز کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے بچوں سے لے کر وہ کسی کمیونٹی کا ہو، وہ کسی علاقے اور شہر اور ضلع اور صوبہ اور ملک بھر میں کہیں بھی ذمہ دار بیٹھا ہے، اگر وہ دیانتدار ہے تو وہ سچا مسلمان ہے. اگر دیانتدار نہیں ہے تو پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح بخاری مسلم ہے اس کو سن لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، اللہ نے کسی مسلمان آدمی کو کسی بھی چیز کا نگران بنا دیا. اب وہ نگران صرف اور صرف وہ وزیر اعظم نہیں ہے، وہ بیوروکریٹ نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی ایسا شخص جو واقعی حکومتی کسی عہدے پہ ہو. یہ لوگ بھی شامل ہیں، بلونا شامل ہیں، لیکن سب کے سب وہ لوگ جو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، سب کے سب. ما من عبد مسلم، کوئی بھی مسلمان آدمی اللہ نے اس کو کسی چیز کا ذمہ دار بنایا ہے، یموت یوم یموت، وہ فوت ہو گیا جس دن بھی اللہ نے اس کی موت کو لکھ رکھا تھا. وہ واش، اور وہ شخص اپنی رعیت کے ساتھ، اپنی ذمہ داری میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، اپنا حق ادا نہ کرتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو ویسے حرام کرا دیتے تھے. اور عزیزان گرامی، ایک مسلمان زیر نگرانی، زیر تربیت لوگوں کا خیال رکھتا ہے اور ان کے بارے میں جو ذمہ داری وہ قبول کر چکا ہے اور جو ذمہ داری اس کا عہدہ، اس کا منصب دیتا ہے، اس منصب کو، اس ذمہ داری کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں انتہائی بڑے اور کبیرہ جرم کا شکار ہو چکا ہے. اللہ اس سے ضرور پوچھیں گے. چوتھی شکل اور چوتھی صورت کرپشن کی، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے الغش فی البیع والشراء، جس کا معنی ہے لین دین میں، خرید و فروخت میں کرپشن کرنا. عزیزان گرامی، اس کا سادہ مفہوم، بلکہ یہ تو چیزیں ایسی ہیں
اگر اس میں بول دیے جائے لین دین میں کرپشن کرنا تو یہ باتیں بڑی گہرائی تک بغیر کسی تفہیم کی ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے اگر نہ بھی سمجھ آیا جائے تو بڑی گہرائی تک ہم خود سمجھ سکتے ہیں، بلکہ پریکٹیکلی ہم اس کو اپنی زندگی میں بہت ساری جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں. اور عزیزان گرامی، جھوٹ بولنا، عیوب کو چھپانا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم اٹھانا، ماپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، جتنی بھی اس کی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کرپشن میں جو لین دین اور مالی معاملات میں آتی ہیں سب شامل ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اللہ کے بندو، لین دین میں انسان کرپشن کرے گا، اس کے لیے اللہ نے تباہی کا راز، اس کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا، اس کو اللہ نے تباہی قرار دے دیا ہے. انسان جب لینے کی کوشش کرتا ہے تو بہت اعلیٰ لینے کی کوشش کرتا ہے، جب بیچتا ہے تو کہتا ہے کہ سب سے گھٹیا مال بیچ کے اپنی جان چھڑاؤ. اس سے کیا ہوگا؟ کچھ پھر وہی بات، وقتی جز وقتی فائدہ اور ذاتی فائدہ. آخر کب تک؟ آخر کتنا؟ لیکن اصل چیز تو یہ ہے، برکتیں تو رب نے ڈالنی ہے نا. وہ برکت اٹھا لے گا، تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دے گا تو ہم کیا کر دیں گے؟ کثرت مال کبھی برکت کی علامت نہیں ہوتا. پیسے کا زیادہ ہونا انسان کی امیری کی علامت نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ رب نے جو دیا ہے اللہ اس میں برکتوں کا نزول فرمائے. تو عزیزان گرامی، سب سے بڑا نقصان یہ ہے اس لین دین کی ملاوٹ میں، دو نمبری میں، ذخیرہ اندوزی اور دیگر چیزوں میں اللہ برکتیں اٹھا لیتے ہیں. اور عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے. بارش ہوئی تھی، بارش کے بعد آپ بازار میں تشریف لے گئے تو دیکھا ہے غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن وہ ہے خشک. بارش ہوئی ہے اور سب غلہ باہر پڑا ہے تو وہ غلے کا ڈھیر ہے خشک. آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے نا اس کے نیچے ہاتھ جب اس کے اندر کیا تو آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا. جب باہر نکالا تو آپ نے کہا اس کا مالک کون ہے؟ تو اس کو بلایا گیا. آپ نے کہا کہ بارش ہوئی تھی، آپ نے اس بارش کے بعد جو اوپر گندم جو گیلی تھی اس کو نیچے کر دیا، خشک کو اوپر کر دیا. تم نے ایسا کیوں کیا؟ بلکہ تجھے کرنا یہ چاہیے تھا گیلا حصہ اوپر ہی رہنے دیتا کہ یراہ الناس، تاکہ لوگ دیکھ لیتے کہ اس مال کی حقیقت کیا ہے. اس سارے کے سارے معاملے میں جو تم نے حقائق کو چھپایا ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہی کرپشن ہے. اور ساتھ ہی فرمایا اور سنو، اصول یاد کر لیجئے، من غش فلیس منا، جس شخص نے بھی دھوکہ دہی کی، ملاوٹ کی، حقائق کو چھپایا، جھوٹ بولا، من غش فلیس منا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتا ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہم لوگ سچی بات ہے اپنے اعمال کو دیکھیں تو بڑا مسئلہ بن جائے. ہمیں اگر سہارا ہے نا اللہ کی رحمت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہے. قیامت کے دن اللہ کے حضور کے سامنے ہو، یہ کہہ دیا جائے کہ میرا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، تو کہاں جائیں گے؟ کیا بنے گا؟ ہم چلے ہیں سفارش لینے رسول اللہ کو، رسول اللہ کی شفاعت کو لینے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہاں یہ اعلان کر دیا جائے من غش فلیس منا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. عزیزان گرامی، اور عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کچھ چیزوں سے منع فرمایا. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. ایک آدمی، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں جو بیوع لین دین جو حرام ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل سے بات کریں کہ وہ کون سی بیوع ہیں جو اللہ نے حرام کرا دی تھی، جو جائز نہیں ہے. ایک آدمی کسی چیز کی قیمت طے کر چکا ہے، دوسرا آدمی اضافہ پیسے زیادہ دے کے اس لین دین کے معاملے کو خراب نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ جانور بیچنے جا رہے ہیں، کچھ دنوں تک اس جانور کو دودھ نہیں نکالا، دودھ نہیں دویا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس جانور یہ تو بہت زیادہ یہ جانور دودھ دینے والا ہے.
اور جانور بیچنے جا رہے ہیں، اس جانور کو اس کا ایسا فارمولہ لگا دیا ہے، بڑا موٹا تازہ نظر آ رہا ہے، جیسے ہی اس کو گھر لے کے آتے ہیں تھوڑے دن بعد پتہ چلتا ہے اس کا مسئلہ بھی ہو رہا ہے۔ عزیزان کرام، جتنی بھی صورتیں ہیں ہم سب اس کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں، ہم سے کون زیادہ جان سکتا ہے؟ اس لیے وہ ساری کی ساری صورتیں اس کو اپنی زندگی سے ختم کر دیجئے۔ پانچویں صورت اور آخری بات کہ انسان کرپشن کی کون کون سی شکلیں ہیں جو اس کو استعمال کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اس طرح کی صورتوں میں انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ وہ ہے اخلاقی کرپشن۔ ایک شخص دیکھتا ہے کہ کوئی شخص کوئی برا کام کر رہا ہے، نہیں روکا جاتا، وہ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے راہیں ہموار نہیں کی جاتی، نیکی کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی مشورہ مانگتا ہے اس کو اچھا مشورہ نہیں دیا جاتا۔ اور عزیزان گرامی، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، بخاری مسلم کی بھی روایت ہے، فرماتے ہیں رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں ہمیشہ نماز کو قائم کروں گا، زکوٰۃ کو ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، اور اللہ کے بندوں صرف دودھ میں پانی ڈالنا ہی کرپشن نہیں ہے۔ اور دیگر جو چھوٹے چھوٹے کام اگرچہ چھوٹے نظر آتے ہیں، ہے تو کرپشن ہی، وہی صرف کرپشن نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اچھا سوچتا ہی نہیں، اس کے بارے میں اس کا دماغ کبھی پازیٹیو ہوتا ہی نہیں، وہ نیکی کو دیکھ کے کبھی اس کا دل خوش ہوتا ہی نہیں، برائی کو دیکھ کے کبھی اس کا دل تڑپتا ہی نہیں۔ یہ کیسا دل ہے، یہ کیسا دل و دماغ اور سوچ انسان کا نظریہ اور اس کی فطرت اور اس کی فطرت بن چکی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بھی کرپشن ہے، اخلاقی کرپشن ہے۔ ان ساری صورتوں کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں اور اس کے بچاؤ کی تراکیب اور طریقے کیا ہیں، انشاءاللہ ہم اس پہ اگلے جمعے بات کریں گے۔ آپ سب حضرات وقت پر تشریف لائیے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔